बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महरिश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं दिन का आगाज़ आप पॉजिटिव थाट्स के साथ किया करें। अल्लाह पाक बाबरकत नाम लेते हुए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से जब आप दिन का आगाज़ करेंगे तो आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत होगी। नाज़रीन, अगर मैं देखूँ हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ने अपनी गहरी जगह बना ली है। अगर आप अपनी रूह को सुकून में देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक खुशगवार माहौल देखना चाहते हैं तो बहुत हो गया। अब आप अपनी रूह को वो सुकून दें जो रूह के सुकून के तकाज़े हैं, वो पूरा करें और वो तभी मिलेगा। ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से आपकी रूह को सुकून मिलेगा। हमेशा रोज़ प्रोग्राम के आगाज़ में हम यही कहते हैं। जब आपकी ये रूटीन बन जाएगी तो आप खुद देखिएगा कि माशाल्लाह से आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे और ख़ूबसूरती के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। हमेशा आपको पता है हम हालात हाज़िरा से मुंसलिक रिलेट करते हुए मौज़ूआत लेकर आते हैं। आज के दिन की बात करूं, अगर मैं डेट अनाउंस करूं 9 मई, मुझे लगता है छोटे से बच्चे को भी पता होगा आज के दिन के हवाले से पूरा 1 साल हो गया। देखिए, कौमों की जब हम बात करते हैं कि कौमों की तारीख़ में कुछ ऐसे अलमनाक वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें भूलना नामुमकिन होता है। तो जब हम बात करते हैं 9 मई की, इस दिन की जिसे 1 साल मुकम्मल होने को है, ये यकीनन एक स्याह बाप की हैसियत रखता है। और इस दिन जो कुछ हुआ वो सब कुछ हमारे सामने है। कैसे सबसे ज़्यादा तो मैं अगर कहूँ को एक सदमे से दो चार करने वाली जो बात थी वो ये कि हमारी कुछ सियासी शख्सियात की तरफ से हमारी कौम को हमारे पाक अफवाज के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की गई। हमारे जो कौमी अमलाक हैं उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। वो शोहदा जो हमारा फ़ख्र हैं, उनकी जो जगह थी, उनकी जो निशानियाँ थी, उन्हें तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई। ये यकीनन पूरी कौम के लिए अगर मैं देखूँ तो पूरी दुनिया के सामने ये शर्म का बायस ये दिन बना था। तो इसी दिन के हवाले से डिस्कशन करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आया ये जो गैर मुल्की ये जो सियासी जो हथकंडे, ये साजिशें, ये जो एक रचा रचाया जो एक खेल था, उसे अगर मैं कहूँ तो मैं सलाम पेश करूँगी, खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी अपनी पाक अफवाज को, पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाएँ, तमाम तर नौजवानों को जिन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ इन तमाम तर लोगों के इन प्लान को नाकाम किया और इन्हें इनकी तमाम तर साजिशों को जो है वो नाकाम बनाया। इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। शोहदा की फैमिलीज़ हमारे साथ होंगी, उनसे हम डिस्कशन करेंगे। उनका तारुफ़ करवाने से पहले आज के दिन से रिलेटेड यानी कि 9 मई की हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, वो देखते हैं। फिर मेहमान का तारुफ़ करवाएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी प्ले कीजिए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने देखा। यकीनन मैं अगर बात करूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दुखता है, रूह कांपती है कि जिस मुल्क के लिए जिन नौजवानों ने, जिन अफ़वाज पाकिस्तान के उन सिपाहियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, या जिस मुल्क की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की, उस मुल्क के साथ या उन कौमी अमलाक के साथ हमने क्या किया। मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। शोहदा की फ़ैमिली हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इजाज़ बानो अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मिसेस कैप्टन अब्दुल्ला खान शहीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज का दिन यकीनन कहूँ तो बहुत ही दिल खराश वाक़यात, सदमे से दो चार, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इस दिन को कैसे बयान करूँ। हमारे शहीद हमारे लिए फ़ख्र हैं और हमें हमेशा उन्हें याद रखना, ये हमारी एक हम पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। जब आपको ख़बर आई कि इस धरती माँ की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, कैसे, क्या उस वक्त क्या तासुरात थे? राशिद की, अब राशिद से रिलेटेड करती मैं। सबसे छोटा भाई लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद, एक्चुअली ईद का 3rd डे था और चांद रात वाली रात उसने कॉल करके कहा कि आप जी मैं सैटरडे की सुबह इंशाल्लाह आ जाऊँगा, कमांड मेरी चेंज हो रही है और नया CEO आ रहा है यूनिट का। तो डेफिनेटली इस कोई चीज़ जहन, ये बात तो किसी को जहन में थी नहीं कि एक कमांड जा रही, दूसरी कमांड आ रही, नया CEO आ रहा है, वो कमांड चेंज होगी, आराम से वो छुट्टी आ रहा है। वो आया ख़बर एक्चुअली जो मेरी सबसे दरमियान वाली बहन है, शी इज़ एन एयरफोर्स,
تو وہ اس نے آ کے بتایا آپا اس طرح IED بلاسٹ ہوا ہے نا، اور راشد کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس وقت جو سب سے مین مسئلہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم امی کو کیسے بتائیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم خود ہی جا کے عید سنبھالو۔ کا تیسرا دن، عید کا تیسرا دن شام کو 5 بجے شہادت ہوئی ہے، جمعے کا دن بھی تھا وہ، اور جو اس نے فون پہ مجھ سے بات کی تھی اسے کہا تھا سیٹرڈے صبح 8 بجے تک میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا پنڈی۔ تو میں تو اس وقت جانماز پہ بیٹھ گئی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ بولا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا اور دعا کی کہ ہمیں اس امتحان سے نکالے اللہ پاک۔ اور پھر بہن کو بھی بتایا۔ پھر نیکسٹ ڈے صبح 8 بجے وہ آیا تو صحیح لیکن پرچم میں لپٹا ہوا۔ یقیناً یہ وہ لوگ، یہ وہ شہید جو ہمارا فخر، اور ہم نے ان کی ان جگہوں کی حفاظت جو ہمارے لیے باعث فخر، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یقیناً ناظرین آج مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے کیونکہ میرے آنکھوں سے شاید آنسو آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ رو رہا ہے کہ یہ وہ فیملیز، ہم چاہتے ہیں ہمارا بھائی عید والے دن ہمارے ساتھ رہے، لیکن کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر آپ کی حفاظت کے لیے سرحدوں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اور آج کا دن اعجاز صاحبہ کہ ہم دیکھتے ہیں کرنل راشد، شہید کرنل راشد صاحب کی ہم بات کریں تو بچپن سے اگر ہم ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ جنگی میدان یعنی کہ اسلحہ اور کارٹون وغیرہ بناتے تھے۔ تو کیا یہ جو ایک شوق تھا فوج میں آنا، اپنے قوم کی، اپنے ملک کے، اپنے وطن کے سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ بچپن سے ہی ان میں ایک جذبہ پایا جا رہا تھا؟ شروع سے، کیونکہ ہم بیسکلی ہماری فیملی ہی واریر فیملی ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ دادا، ابو، اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے اینسیسٹرز ہیں سارے کے سارے واریئرز ہیں۔ وہ ایک ان بلڈ ہے، خون میں شامل ہے ڈیفنس آف دا کنٹری۔ اور یہ ہے کہ بہت چھوٹے ہوتے سے اس کو یہ ہوتا تھا، میری امی کے ماموں تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے ویٹرن بھی تھے اور انہوں نے انڈیپینڈنس بھی دیکھی تھی، وہ 1947 کی وہ ساری چیزیں۔ تو وہ بڑے شوق سے نانا کے پاس بیٹھ کے نا، گھنٹوں بیٹھ کے نانا تھے، نانا شاہ زرین کے پاس بیٹھ کے تو وہ ان کی کہانیاں سنتا تھا۔ نانا اب بتائیں، نانا انہوں نے برما میں جنگ سیکنڈ ورلڈ وار لڑی تھی، تو آپ نے جاپنیز کے خلاف کیسے لڑی، برما میں کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب پاکستان بنا، پاکستان کی اس میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ اور ابو سے وہ 1965 کی وہ بیسکلی دلچسپی رکھتے تھے، وہ 65 کی وار اور 71 کی وار کے وہ سنتا تھا اور اسی کو وہ ڈرا کر رہا ہوتا تھا کارٹونز اور ان چیزوں میں نا۔ تو وہ پھر اس کو شوق بہت شروع سے۔ امی کا یہ ارادہ تھا کہ FSC کر لے اور اس کے بعد پروفیشنل ڈگری لے لے اور اس کے بعد پھر آرمی جوائن، ایز اے پروفیشنل آرمی جوائن کر لے۔ لیکن یہ کہ بڑے دونوں اس سے دونوں بڑے بھائی تو جا چکے تھے آلریڈی، تو اس کو یہ ہوتا آیا صبح کے ایک دن صبح آنا، میں فجر پڑھنے کے بعد میں تسبیح نکالی تھی، آگے کہتے آپا میں نے جا کے انیشل دینا ہے ابھی جا کے نا پی اے۔ میں نے کہا ابھی تم مت دو، امی نے منع کیا ہے تمہیں۔ کہتے ہیں یہ واہ واہ یہ کیا بات ہوئی، بھلا دونوں لاڈلے بیٹوں کو تو امی نے فوج میں بھیج دیا، مجھے یہاں پہ اپنی نوکری کے لیے اپنی چاکری کے لیے رکھیں گی، میں بھی جاؤں گا فوج میں، لیکن آپ نے امی کو بتانا نہیں ہے جب تک میرا انیشل کلیئر نہیں ہوتا۔ تو میں سارا دن میں چھپا کے امی پوچھتی رہیں کدھر ہے، میں نے کہا دوستوں کے ساتھ ہے، ادھر ہے، کالج میں ہوگا، کوئی فنکشن ہے، یہ وہ کر کے جب وہ شام کو 8 بجے تک نہیں آیا تو امی کو پھر میں نے بتایا، امی غصے میں آئی، امی نے کہا میں نے اسے منع کیا تھا کہ نہ جائے۔ پھر ہم ریکروٹمنٹ سینٹر گئے، وہاں پہ پہنچے تو وہ بھی گیٹ سے باہر نکل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں لیٹر تھا ریکمنڈیشن کا کہ انیشیل کلیئر ہو گیا ہے۔ جب اس نے آ کے امی کو دیا، امی کو کہا کہ امی اب تو آپ نہیں مجھے روک سکتی، اب تو نہیں روک سکتی، اب تو میں اپنے منزل کی طرف نکل چکا ہوں۔ اعجاز بانو صاحبہ، آج 9 مئی اور یقیناً شہداء کو یاد کرنا، انہیں خراج تحسین پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ شہداء کی فیملی سے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، سر بلند، ہمیں فخر سے سر بلند کر کے کہنا چاہیے
جب یہ 9 مئی کا واقعہ پیش آیا اس وقت شہداء کی فیملی یعنی کہ اگر ہم پاک افواج کی بات کریں ان کی سلامتی ان کا تحفظ یہ جیسے وہ ہمارا تحفظ یقینی بناتے ہیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت مقام وہ رتبہ وہ مرتبہ ہونا چاہیے. تو 9 مئی کو جب یہ ایک دلخراش واقعہ پیش آ رہا تھا ہمارے شہداء کی جو جگہ تھی جو ان کی ایک میموریز ہمارے لیے تھی جب ان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا تو آپ فیملیز پہ کیا گزر رہی تھی اس وقت؟ بلیو نہیں ہوتا, یقین نہیں ہو رہا تھا. نہیں بلیو نہیں ہوتا یقیناً, کیونکہ وہ جو تھن لائن ہے نا رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ کی وہ کراس ہو گئی تھی بالکل. وہ پھر نو ورڈز نہیں ملتے الفاظ. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں اعجاز بانو صاحبہ, یہ جب ہمارے سامنے ویڈیوز ہم نیوز دیکھتے تھے سنتے تھے ہمیں بھی یقین نہیں ہوتا تھا بینگ اے شہری ہمیں بھی کہ یہ کون لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہ شہداء جنہوں نے ہمارے تحفظ کے لیے اپنی جان اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی کیسے اس جگہ کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی نہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی ہے, یہ کوئی باہر سے ہے, ہم میں سے کوئی نہیں ہے, ہم میں سے کوئی یہ تھن لائن کراس کر ہی نہیں سکتا. اور جس آپ دیکھیں ایز اے مسلم ہماری بھی آپ مسلم ہسٹری میں دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مجھے نہیں پتا کہ 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی پیغمبر واریر رہا ہو, ہمارے نبی رہے ہیں. ہمارے پاس اتنی لمبی ہسٹری ہے واریئرز کی اور ہم لوگ فخر کرتے ہیں تو اپنے واریئرز کے اوپر فخر کرتے ہیں. خالد بن ولید ہوں, طارق بن زیاد ہوں, موسیٰ بن نصیر ہوں, عمرو بن لاس ہوں, سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی حیدر کرار, امام حسن, امام حسین, سب کے سب واریئرز ہیں. تو ان کو ماننے والے ان کے فالوورز اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتے. بریک لینی ہے اعجاز بانو سے, وہ بریک کے بعد ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. بڑے انہوں نے اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ دلایا کہ یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہاں کے لوگ اپنے لوگ ایسی حرکت واقعی ہی کبھی نہیں کر سکتے. ان شہداء کے حوالے سے آپ کو پیکج بھی ناظرین دکھایا جائے گا لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کوئی خاص ہمارا ٹاپک نہیں ہے بلکہ بہت خاص اگر میں کہوں تو ہے ایک دن کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں 9 مئی جسے 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور یہ ایسا دن ہے جسے یقیناً یہ ایک سیاہ باب ایک سیاہ الفاظ میں یہ لکھا گیا دن ہے اور یہ دن ہماری آنے والی ہر نسل جو ہے اس دن کو یاد رکھے گی, ان تمام تر لوگوں کو یاد رکھے گی بلکہ انہیں عبرت ناک سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ آنے والی نسل اس چیز کو یاد رکھے کہ اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کی یادگار جگہ یا انہیں ڈس رسپیکٹ کرنا یہ کبھی بھی ناقابل معافی ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کرنل راشد صاحب کے حوالے شہید کرنل راشد صاحب کے حوالے سے ایک پیکج ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. اعجاز بانو صاحبہ, جب ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان جوانوں کو دیکھتے ہیں اس طرح کے اور بہت سارے جوان بہت سارے بھائی بہت سارے بیٹے جنہوں نے اس دھرتی ماں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی. ثانیہ 9 مئی بلا شبہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. تو اس دن شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی, پھر فیملیز شہداء کی ان کو تکلیف, پھر ہمارے جو جوان وہاں پہ موجود تھے ان لوگوں کے سامنے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے, کس طرح صبر و تحمل کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے. تو کیا اس دن کیا محسوس ہو رہا تھا, کیا اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے, کیا کچھ ایسے الفاظ جو کہنا چاہ رہی تھی سوشل میڈیا کے تھرو کوئی پیغام میسج کنوے کرنا چاہ رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی, کیا تاثرات تھے اس وقت؟ پہلی بات تو یہ کہ آئی واز اسپیچلیس اینڈ آئی ایم اسٹل اسپیچلیس اباؤٹ دیٹ ایونٹ. اور یہ ہے کہ جب اسپیشلی کیپٹن کرنل شیر خان کی اس کے اوپر جو ہوا, اور وہ چونکہ کیپٹن کرنل شیر خان میرے بہنوئی کے کورس میٹ بھی ہے تو وہ زیادہ تھوڑا سا ان سے ہے تو, اور ایک شہید کی بیٹی بیوی اور بہن ہونے کی حیثیت سے, تینوں حیثیتوں سے افسوس سے زیادہ سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. اور یہ بھی تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں, ہمارے نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جو تخریب کاری کرنے آتے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑواتے ہیں اور ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں دور کیا جائے. اور شروع سے 1947 سے کوشش ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا جائے.
میں ایک شاکنگ سچویشن میں ڈیفینیٹلی اس وقت بندہ، اور یقین آپ ماوش میں بلیو نہیں کریں گی اس بات پہ کہ میں نے اس دن کے بعد سے ٹی وی نہیں دیکھا. ہم نے ٹی وی بند کر دی. ہم بہت کم دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کارٹون نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے. مشکل نہیں دیکھتے ہم, نہ نیوز دیکھتے ہیں اور نہ اگر کہیں تو اس قدر دل دکھا بہت ڈیفینیٹلی. ظاہر ہے آپ روح کو تکلیف ہوئی. مونومنٹس کو آپ اس طرح کرتے ہو تو, اور اسپیشلی اس سے زیادہ جب سوشل میڈیا کے اوپر آپ اینٹی اسٹیٹ, اینٹی ملٹری اور اینٹی آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹس لوگوں کے دیکھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کاپی پیسٹ کر دیتے. ایکچولی جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا وہ کسی ایسے بندے کی آتی ہے جو باہر کا ہوتا ہے, جس کو بالکل ہی جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچوئل ریئلٹی کیا ہے. اس کو بغیر سوچے سمجھے, بغیر ویریفائی کیے اس کو آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے, +10 کر کے کئی لوگوں کو, اور فرسٹریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. ایسے موقعوں پہ لوگوں کو فرسٹریٹ کرنے کا نہیں کرنا چاہیے, نہ ڈسہارٹ کرنا چاہیے اور نہ ہی ڈسلوکیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے. ایک باؤنڈنگ ہونی چاہیے. ہم نے چاہے آپ نے خاکی پہنی ہے, آپ نے نہیں پہنی, ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے, چاہے اس کی ملک کی اندرونی ہے حفاظت ہے یا بیرونی حفاظت ہے. ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اس ملک سے کہیں نہ جانا ہے نہ کہیں اور رہنا ہے. ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہیں پہ, ہمارے شہداء کی قبریں یہیں پہ. ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی باؤنڈری کے اندر رہنا ہے. تو وہ جو ایک نیوز آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کو پہلے ویریفائی کر کے پھر آگے پھیلنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اجاز بانو صاحبہ, اور اس طرح جن فیملی کے شہداء کی یہاں پہ قبریں موجود ہیں, جن کی یادگاریں یہاں پہ موجود ہے, جن کی فیملی یہاں پہ موجود ہے, اب ان کی حفاظت کرنا یہ اب ہماری ذمہ داری, ہم سویلینز پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن کیا یہ ایک دکھناک, ایک صدمے بھری یہ بات کہ اپنے یہ ملک کی ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ ایک شرمناک یہ ایک واقعہ سامنے, نو پولیٹیکل ٹاک, میں بالکل پولیٹیکل ٹاک نہیں, لیکن ایک جو ہم کہیں کہ ایک حقیقت جو ہے, اب حقیقت سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی انکوائری ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے دونوں سائڈ پہ کہا, دونوں مطلب آپ ڈیمانڈ کریں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, اپوزیشن بھی کر رہی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل انکوائری کریں. ڈیفینیٹلی جوڈیشل جب نکلے گا, ڈیفینیٹلی جو ہیں اس چیز کے جنہوں نے کیا ہے, جن کی ایما پہ ہوا ہے, ان کو ضرور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی. بالکل ڈس رسپیکٹ دنیا میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی بندہ اپنی آرمڈ فورسز کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا. ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اور یہی چیز اپنے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ ڈس رسپیکٹ سے آپ وہ چیز ارن نہیں کر سکتے ہو. آپ رسپیکٹ دے کے ارن کر سکتے ہو. جو چیز آپ کسی کو رسپیکٹ دے کے, آنر دے کے ارن کر سکتے ہو نا, وہ آپ ڈس رسپیکٹ سے نہیں کر سکتے. بالکل رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کے کیا خیال میں ایسے مزید ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ یہ سلسلہ جیسے آپ نے کہا کہ 47 سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, تو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ آیا پھر ہمیں یہ 9 مئی جیسے واقعات نہ دیکھنے سننے کو کبھی نہ ملے؟ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اس وقت تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایونٹ وہ ڈے تھا اس میں شاید الرٹنس نہیں تھی اور ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی. ویسی چیز انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگی. اور اقدامات یہ ہے کہ اب ٹھنڈے دماغ سے, آرام سے, سوچ سمجھ کے جو بات کریں سوچ سمجھ کے کریں, اور جو کریں مل کے بیٹھ کے, ہر چیز کا سلوشن نکل جاتا ہے. ہم سلوشن کی طرف آتے نہیں ہیں, سلوشن کی طرف نہیں آتے, سلوشن نکالنا ہے, کیونکہ اس سے آپ کو نقصان نہیں ہے, مجھے نقصان نہیں ہے, آگے 10, 12, 20 ٹل دا اینڈ آف دا ڈومز ڈے ہمیں ہمارے ملک کے لیے نقصان ہے, اور اس کا فائدہ ہمارے دشمن کو ہے. اور پاکستان انفارچونیٹلی جو اس کا صدر یہ ہے ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر, ہمارے پاس ایسے انیمیز ہیں جو بالکل تیار کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو اپنے دونوں آپس میں بانٹ لیں. بالکل ایسے, بالکل. تو پھر اس کو ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے. ہماری چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے
ان کو موقع مل رہا ہے. اور یہ کہیں یہ 9 مئی کے دن کی جب یہ ثانیہ کی بات کرتے ہیں تو خدا رہا کہیں وہ موقع نہ ہو. نہیں, وہ انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا نہیں, کیونکہ آپ کی جو افواج ہے اور الرٹ ہے. بے شک بے شک جی بے شک. الحمدللہ بھائی کی شہادت کے بعد سے میری اپنی فیملی کے بہت سارے بچے فوج میں گئے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس فوج میں گئے ہیں, میں نے 23-24 ایئرس پڑھایا ہے. یہ جذبہ کم نہیں ہوگا. نہیں, وہ کم نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے جیسے ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا تعلق اس مذہب سے ہے جو فائٹرز کو اور ان کو اس پہ بلیو کرتے ہیں, اور ہماری ہسٹری بھی انہی سے بھری پڑی ہے. ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالار اعظم, اور ہم ان کو ماننے والے ہیں, تو ہم میں وطن کے دفاع سے, وطن سے بڑھ کے کوئی چیز کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو یونیفارم پہننا بھی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو یونیفارم پہن لیں تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. بالکل, وہ ایک الگ جذبہ اور خوشی اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اعجاز بانو صاحبہ, یقیناً وہ قومیں جو اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی, جو اپنے پاک افواج کی عزت نہیں کرتی, وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. یہ بات ہمیں اپنے ان لوگوں کو باور کروانے کی کتنی ضرورت ہے. اسٹرانگ فورس آپ کے لیے ضروری ہے, اسٹرانگ پبلک سپورٹ فار دا فورسز بھی ضروری ہے. ادروائز آپ شام کو دیکھ لیں, آپ عراق کو دیکھ لیں, آپ لیبیا کو دیکھ لیں, بہت دور کی ہسٹری نہیں ہے, بہت دور کی ہسٹری نہیں ہے. ود ان اب 10 to 20 ایئرس کی ایک یا 2 عشروں کی ہسٹری ہے. آپ دیکھ لیں ان کا کیا حشر ہوا ہے. اب جہاں اسٹرانگ فورسز, جہاں قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے, آپ ایران کو دیکھ لیں, وہ اکیلا ہے, اس کو ساتھ ساری چیزیں اس کے ہیں لاک, لیکن وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ بہت مقابلہ کر رہا ہے پوری دنیا کی رجیمز کا. اب کو اسٹرانگلی اپنی فورسز کے بیہائنڈ کھڑے ہونا ہے. بالکل. انسٹیٹیوشنز لوگوں کے دفاع کے لیے ہیں, لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں. یقیناً. اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو بتانے کی, عوام کو پبلک کی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم ABCD کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اس کی نمائش کی ضرورت نہیں ہے ایسے. اور وہ کرتے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کرتے ہیں, انڈر کور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے اس کا اعلان کرنے کی, ڈھنڈورا پیٹنے کی. اور مجھے میں فورسز کمپلیٹ میری فیملی فورسز میں ہے. بالکل. تو وہ آ کے گھر میں آ کے ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ کرتے ہیں, نہ وہ مطلب ایون گھر والوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ ABCD کام کیا ہے عوام کے لیے. نہیں کیا, نہیں بتانے کی ضرورت, پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے, کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے, انسان کو خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. بالکل مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہے اور میں نے کرنی ہے. اور جتنے بھی ہمارے بچے جاتے ہیں فوج میں, جو بچے خاکی پہن رہے ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے بیٹے ہیں سارے, وہ انہوں نے اپنی خوشی سے وہ خاکی پہنی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اب ان کو پتہ ہے کہ اس خاکی کی اہمیت کیا ہے. بالکل. اور جو بچے خاکی پہن کر دفن ہونا چاہتے ہیں, ان کے اوپر ڈاؤٹ کرنا, ان کو بلیم کرنا, ناٹ فیئر. اس میں رینک میٹر نہیں کرتا, میٹر نہیں کرتا. آپ بارڈر پہ کھڑا ہوا سپاہی بھی شہید ہوا ہے, جنرل بھی شہید ہوا ہے, چاہے وہ میجر جنرل ہے, چاہے لیفٹیننٹ جنرل ہے, چاہے وہ بھی ہے. شہادت سب کو ملی ہے. یہ آپ کرائٹیریا کرنا کہ جی یہ کلاس اور یہ کلاس اور یہ کلاس, نہیں, سب شہادتیں ہوئی ہیں. اور جتنی پاکستان آرمی میں آفیسرس کی ہوئی ہیں, دنیا بھر میں کسی آرمی میں نہیں ہوئی. یہ چیز بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان آرمی کا, جو پاکستان آرمی, نیوی, ایئر فورس میں آفیسرس کی شہادت کا ریٹ ہے, وہ ریشو ہے, وہ دنیا بھر کی تمام افواج سے زیادہ ہے. They know their limits and other people should know their limits. There is a thin line between that, and if you expect you cross your limit and you expect that there will be no reply, then یہ پھر نہیں ہو سکتا. وہاں پہ جب آپ اس لمٹ کو کراس کریں گے تو آپ کو رپلائی بھی ملے گا. بالکل ملے گا, یقیناً ملتا ہے. اس کو نہیں اس لمٹ کو کراس نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہاں پھر ایک بار اپنے افواج پاکستان کو سلام پیش کروں گی کہ 9 مئی کے اس واقعے پہ ان کے صبر و تحمل برداشت کو سلام ہے. فوج اپنوں پہ نہیں گولی چلاتی,
ہائے، لیکن اپنوں نے جو کیا وہ ہم نہیں بھول سکتے. میں تو کہتی ہوں اپنے نہیں تھے، وہ اپنے ہی نہیں تھے. اپنے نہیں تھے. اگر اپنے ہوتے تو ایسا کبھی نہ کرتے. کبھی نہ کرتے، کبھی نہ کرتے. وہ اپنے تھے ہی نہیں، ہائے. اپنے تھے ہی نہیں. اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دن کی مذمت کرتے ہیں. آج بہت سارے وہ ایسے چہرے ہیں جو اس دن شامل تھے لیکن آج کہتے ہیں کہ ہم اس دن کی مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اسی کے لیے تو ہونی چاہیے ٹاک، ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، اس چیز میں ہونا چاہیے. پولیٹیکل ٹاک پہ میرے خیال نہ ہوا ہے تو بہتر ہے پولیٹیکل سب کرنا. ایگزیکٹلی. اس دن ہم نے دیکھا اعجاز بانو صاحبہ، بہت سارے ہمارے ینگسٹرز، میجورٹی ہمارے ینگسٹرز اس میں شامل تھے. کیا ان ینگسٹر میں وہ احساس یا وہ جذبہ ایک قدم بڑھاتے ہوئے انہیں وہ احساس بالکل نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ گائیڈنس اور مس گائیڈنس ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے. وہ میرے خیال میں مس گائیڈ ہو گئے، مس گائیڈ ہو گئے. ان کو گائیڈ کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم لوگ کرتے رہیں گے خاموشی سے، آرام سے سمجھانا. اس کے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے جو ثمرات، جو اس کے اثرات، جو ایک یہ سازشوں نے جو کوشش کی کہ قوم اور فوج کے درمیان ایک اختلاف پیدا کیا جائے، کچھ ہی لمحے بعد یا اسی وقت اگر میں کہوں تو وہ ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ محبت جو ہے وہ ختم عزت ختم نہیں ہو سکتی. نہیں دیکھیں، فوج میں بھی کون ہے؟ فوج میں بھی تو کوئی آسمان سے فرشتے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے نا، یہ باہر سے کوئی قوم تو نہیں آئی نا فوج میں. انہی لوگوں کے بچے ہیں، انہی لوگوں کے بھائی ہیں، انہی لوگوں کے بیٹے ہیں، انہی لوگوں کے فیملی ممبرز. کیسے وہ پھول نچھاور کر کے ان کا استقبال کر رہے تھے، بتا رہے، دکھا رہے تھے کہ ہم آج بھی محبت کرتے ہیں. بیٹا آپ بھی اسی میں سے ہم لوگ آئے ہیں، ہم باہر سے نہیں آئے، اسی قوم کے ہیں، اسی مٹی سے، اسی مٹی میں جانا ہے. تو پھر وہ ڈفرینس، وہ دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. تھوڑی دیر کے لیے ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے اور ایک چھوٹا سا ڈارک پیچ ضرور ہے. انشاءاللہ اس ڈارک پیچ سے ہم نکلیں گے، نکل رہے ہیں اور نکل انشاءاللہ جلدی نکلیں گے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ دن، یہ دوبارہ اس طرح کا کبھی کوئی دن جو ہے وہ ہمیں، ہمارے بچوں کو نہ دیکھنا نصیب ہو. بریک کی جانب بڑھنا ناظرین، بریک کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج 9 مئی کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے جسے 1 سال مکمل، اور یہ ایک ایسا تاریخ میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا دلخراش واقعہ، یقیناً ایک ایسا دن جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور سیاہ الفاظ میں اس دن کو لکھا گیا، اور اس دن میں ہونے والے وہ تمام واقعات، وہ تمام تر چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ دل کو رلاتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں روح کو. جسے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائی اعجاز بانو صاحبہ فرما رہی، مجھے بڑی اچھی ان کی بات لگی کہ یہ لوگ ہم میں نہیں تھے، یہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ اگر یہ ہم میں سے ہوتے، یہ پاکستانی ہوتے، یہ اس ملک کے باشندے ہوتے، اس ملک سے محبت کرنے والے، اس ملک کے رہنے والے، بسنے والے ہوتے، تو کبھی بھی اس ملک کی کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کو، اپنے فوج کو، اپنے شہداء کی یادگار جو جگہ ان کو وہ نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں وہ مس گائیڈ ہو گئے، یا کہیں نہ کہیں وہ باہر سے لائے ہوئے لوگ تھے، ہمارے وہ لوگ ہو ہی نہیں سکتے. اعجاز بانو صاحبہ، وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ہم بات کرتے ہیں غلطی، انسان خطا کا پتلا ہے، سب سے ہوتی ہے. اگر ان سے یہ 9 مئی والے دن اگر یہ غلطی ہو گئی، وہ مس گائیڈ ہو گئے، انہیں نہیں پتہ چلا، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکے. اللہ پاک نے انسان کو عقل تو دی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی اس عقل کا استعمال نہ کیا، اور انہوں نے یہ ایک دل خراش واقعہ جو ہمارے سامنے یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہو گیا. آیا اب اس کے معافی بھی تو ہو سکتی ہے اگر وہ سچے دل سے اس کا ازالہ کرنا چاہیں تو؟ ڈیفینیٹلی. جب اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں اگر ہم اپنی ایز اے مسلم ہسٹری دیکھیں تو سٹارٹ میں کیا تھا؟ تمام منکرین اور مشرکین ہی تھے نا. توبہ کی انہوں نے، دائرہ اسلام میں آگے، وہ سب ختم ہو گئے. بالکل اسی طرح ہو سکتا ہے. اور اس کا کرائٹیریا یہ نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ کوئی زبان سے بھی آپ کے سامنے معافی کہہ کے جی معافی، مجھے معافی چاہیے، آپ اس کے دل میں جھانک کے تو نہیں دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے وہ دل سے کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ اس سے کہہ رہا ہو، دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہو، سچ مچ شرمندہ ہو. ایسے تو معافی تو ہے. جب ہمارا دین بہت وسعت کا، بہت رحم دلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ تو ہے ڈیفینیٹلی. لیکن اگر صدقے دل سے معافی، صدقے دل سے اسے اپنی غلطی کا احساس، ڈیفینیٹلی وہ، کیونکہ وہ پھر پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. اب جو اوپر سے معافی مانگ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ اور جو وہ ٹریک سے اترے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈر کے مارے، خوف کے مارے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4 مہینہ، 2 مہینہ، میکسیمم سال
1.5 साल बाद پھر وہ دوبارہ اپنے ٹریک پہ آتے ہیں. بالکل ایسے بالکل وہ ادروائز جو صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں یا اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو وہ پھر سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں. یقیناً لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. ایک تو ہم یہ تو ان کے لیے ایک مشورہ ہے, ایک نصیحت ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو انہیں معافی مل سکتی ہے, وہ اپنے غلطی خطا ہو گئی اس سے وہ توبہ کر لے. لیکن اب بھی کچھ ایسے لوگ اس دن سے ریلیٹڈ, اس آنے سے وابستہ لوگ ہیں جن میں ابھی بھی وہ ایک اکڑ پائی جا رہی ہے. نہیں, ایروگنس تو کوئی کسی چیز کا علاج نہیں ہے. بالکل ایروگنس کسی چیز کا علاج نہیں ہے. مل کے بیٹھ کے اس چیز کو, اس دن کو آپ لوگوں کے پاس ہیں اور دوسرے ویڈیوز ہیں, ساری چیزیں ان کو دیکھ کے مل کے بیٹھ کے وہ دیکھیں اور اس میں سے جو ریئل کلپریٹس ہیں ان کو ڈھونڈ کے نکال کے مل کے پھر ان کو سزا دیں. اور وہ قوم کے سامنے سے قوم سزا دے گی, قوم سزا دے ان کو, قوم کے سامنے لے کے آئیں جو ریئل کلپریٹس ہیں, قوم سزا دے. چھوڑ دیں عدالتوں کو, چھوڑ دیں دوسری انسٹیٹیوشنس کو, آپ قوم کے سامنے لے کے. میں سمجھتی ہوں اعجاز بانو صاحبہ, سب سے بڑے دشمن تو وہ, سب سے بڑے گنہگار تو وہ آپ لوگوں کے ہیں, آپ شہداء کی فیملیز کے. سب سے بڑے گنہگار میں اس ملک کے ہیں, اس ملک کے, اس زمین کے ہیں, اس دھرتی ماں کے, اس کے ہیں. ہم سے زیادہ وہ اس کے ہیں, کیونکہ بدامنی کی اور وہ جو کیوس پھیلایا گیا, وہ جو امن کو نقصان پہنچایا گیا, وہ جو ایک اسموتھ ڈے تھا, لوگوں کی زندگیاں بہت بدل گئیں اس کے بعد سے. بہت. ایک تو ہم کرونا سے مشکل سے نکل کے آئے, اور اس سے وہ ون آف دوز کنٹریز ہم تھے جن جو کرونا میں بالکل ختم نہیں ہوئی, جن کی اکانومی ختم نہیں, ہم اس میں بہت اچھی طرح گزرے. اس ڈارک پیچ سے ہم نکل کے آئے اور ایک ڈارک ڈے ہم نے دیکھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس ڈارک ڈے کی وجہ سے ہم انشاءاللہ نکلیں گے, اور ہم نکلتے رہیں گے. تھوڑا ٹائم لگے گا, یا ٹائم آپ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ کتنا, آپ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب اپنی ول پاور ہونی چاہیے کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے. ہم جب 71 کے سانحے سے نکلے ہیں اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نہیں کہ ہم مقابلہ کر کے دنیا کے ساتھ آگے نکلے ہیں, اور ابھی ایک جو ڈارک پیچ آیا ہے ہم اس سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے. ہمیں مقابلہ کرنا ہے ان لوگوں کا جو اس ملک کے دشمن ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ میں کیا کہوں کہ کم عقل لوگوں کو خرید لیتے ہیں, بے ضمیر لوگوں کو خرید لیتے ہیں, بے ضمیر لوگوں کو, کیونکہ جن لوگوں کے لیے وطن سے بڑھ کر پیسہ ہوتا ہے نا, وہ پھر اپنے وطن کو بیچ دیتے ہیں. جن کے لیے وطن سب سے بڑھ کر ہوتا ہے وہ پھر وطن کے لیے جان دیتے ہیں. اچھا, یہ بے ضمیر کا آپ نے لفظ یوز کیا, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس دن 9 مئی کا یہ جو واقعہ, اس دن ہمیں بہت سارے میڈیا پرسنز, بہت سارے ہمارے شوبز سیلیبریٹیز, بہت سارے ایسے لوگ جنہیں جو سوشل انفلوئنسر تھے وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوئے ملے, انہیں بھی ہم پھر کہیں وہ بھی بے ضمیر؟ نہیں, مے بی سچویشن ایسی تھی جو اپیرنٹلی جو ویڈیوز آ رہی تھی اس پہ ڈیفینیٹلی وہ اس گہرائی میں نہیں گئے شاید, اور اس گہرائی میں نہیں گئے, اور ان کو شاید ایک طرف کی سٹوری پتہ تھی, دوسری طرف کی نہیں پتہ تھی. آدھی کہانی جانتے تھے, آدھی جانتے, جو ہوتا ہے آدھا سچ وہ پورے فساد پھیلاتا ہے, زیادہ خطرناک ہوتا ہے, وہ زیادہ خطرناک, آدھا سچ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پوری سچائی جان کے بعد بات کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے ریسرچ ورک کافی ہونا چاہیے اس میں. مستقبل میں ایسے ہنگامے نہ ہوں, کیا کیا جائے, کیا ضروری, کیا سمجھتی ہیں کہ؟ ٹالرنس, برداشت ہمیں بہت کم ہو گئی. ہماری ایز اے نیشن ہم بہت ال ٹالرنٹ ہو گئے ہیں, ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے. ہم کون سکھائے گا, کہاں سے لائیں ہم؟ ہمارے اندر سے ہمارا مذہب, سب سے بڑھ کے ہمارا دین. ہم گھر میں بیٹھی ہوئی ماں جب بچہ گود میں آتا ہے اس وقت سے وہ سکھانا سٹارٹ کرے گی. ہمارے پاس ہماری جو ہسٹری ہے, اسلامک ہسٹری, فل آف ٹالرنس ہے. بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, 23 سالہ زندگی جو تھی نبوت کے بعد کی, وہ تو بھری پڑی کہانیوں سے. مولا علی کی کہانی, پوری زندگی ٹالرنس, امام حسین کی, امام حسن کی
واقعہ کربلا کے بعد جو ان کی ہے اہل بیت کی زندگی، ٹالرنس، پوری ٹالرنس. ہمارے پاس تو گائیڈنس کے لیے بہت کچھ ہے، باقی مذاہب کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہیں. وی آر بلیسڈ، وی آر بلیسڈ، ڈیفینیٹلی وی آر بلیسڈ. ہم لوگ اسپیشل اسی لیے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارے پاس ہماری ہسٹری میں مولا علی کی روایات موجود ہیں، ہمارے پاس ہسٹری میں واقعہ کربلا موجود ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو بنو عباس سے لے کر بنو فاطمی تک کی جو ہماری ہسٹری موجود ہے، اور ہماری اسپینش جو بنو امیہ کی ہے وہ موجود ہے. ہمارے پاس تو کمپلیٹ ٹالرنٹ ہسٹری موجود ہے. آپ اس کو سرچ کریں، اس کو لوگوں کو پتہ ہے، اس میں سے ہم لے سکتے ہیں. تب ہمیں برداشت ہے کہ میں بھی میں نے ماسٹرز ان ہسٹری، اور میں تھوڑا ہسٹری سے ضروری ہے اعجاز بانو صاحبہ، ضروری ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے یہاں میں اگر چھوٹے بچوں کی بات کروں، کیونکہ 9 مئی کے دن ہمیں چھوٹے بچے بھی اس میں نظر آئے، تو ان بچوں کا بھی برین واش کیا گیا. نہیں، وہ انہوں نے جو گھر میں دیکھا، یہ جیسے کیا گیا ان کو، جیسے میڈیا نے ایکچولی ہم نے بچوں کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آج کل ماں لوری سنانے کے بجائے موبائل پکڑا دیتی ہے، اور پھر وہ اس پہ جو مرضی کرتا پھر، اور اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. اور وہ چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ رائٹ اینڈ رانگ آپ کو آپ کے پیرنٹس بتاتے ہیں، آپ کے ٹیچرز بتاتے ہیں، آپ کو میڈیا نہیں بتا سکتا. آپ لوگ ایک چیز آ کے انفلوئنسر جو ہیں سارے کے سارے، آپ کھڑے ہو کے بات کر سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں، لیکن اس پوائنٹ آف ویو کو آپ انالائز کریں. یہ چیز آپ کو آپ کی تربیت سکھاتی ہے، آپ کی فیملی سکھاتی ہے. اور فیملی کا جو سب سے کہا جاتا ہے نا، ماں کے نام سے قیامت کے دن پکارے جائیں گے، وہ اس لیے پکارے جائیں گے کہ تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. بالکل. کمانے کی ذمہ داری باپ کی ہے، تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے. اس وقت ہم سب کو تربیت کی جو ہے وہ بہت شدید ضرورت ہے. اعجاز بانو صاحبہ، اپنے افواج پاکستان کو، اپنے پولیس کے نوجوانوں کو کس طرح ہم عزت تکریم سے ہمیں نوازنا چاہیے؟ کیا ہمارا کیا ریاکشن، یا کیا ہمارا الفاظ، یا ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بیٹا ایک تو یہ کہ آپ بھی ایک دو دن سے، میرے خیال میں پچھلے 1.5-2 ہفتوں سے میں جو دیکھ رہی ہوں پولیس والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دیٹس ناٹ گڈ، بالکل صحیح نہیں ہے. ایسے اور وہ بالکل صحیح رویہ نہیں ہے لوگوں کا، ایک دم ہائپر ہو کے تو آپ چلے جاؤ. اب اس میں بھی بیسکلی ہوتا ہی ہے کہ ایک بندہ آ کے رو پٹ کے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا، آدھی بات بتاتا، آدھا سچ بتاتا، آدھا سچ نہیں ہوتا، اور اس پہ پھر چیزیں ہو جاتی ہیں جو غلط ہے. ٹالرنس، وہی بات ہے، ٹالرنٹ ہونا چاہیے بندے کو، پوری طرح بات سننے، آرام سے اطمینان سے بات سن کے تو پھر آپ کو ہونا چاہیے. اور یہ کہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے نا عدل کا نظام، عدل، انسان خود بھی اپنے آپ کو بھی جج کرتا رہے اور لمٹس اپنے رکھے، ٹھیک ہے، اس لمٹ کو پھر کراس نہ کرے. آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس والے سے وارڈن کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے سامنے چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، تو وہ خاموشی سے کھڑا رہے گا، وہ بھی آگے سے چیخے گا، چلائے گا، ریئیکٹ کرے گا. ہمیشہ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ ایکٹ نہیں کرتے. 1-2 جگہوں کے علاوہ جہاں پہ انہوں نے ایکٹ کیا اور پھر ان کو ریئیکشن ملا، لیکن جیسے ایکشن ہوتا ہے ویسے ہی ریئیکشن ہوتا ہے. کیسے ہم ایک نیشن، ایک قوم بنے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، اپنے مذہب سے. ہمارے پاس سب سے بڑی گائیڈنس ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے. ہم کوئی بھی زبان بول رہے ہیں، کسی بھی جگہ کے خطے، کیوں، چاہے ہم سندھی ہیں، چاہے ہم بلوچی ہیں، چاہے ہم پٹھان ہیں، کچھ بھی. اب راشد کے ساتھ، راشد ہم لوگ GB کے ہیں، گلگت بلتستان خنزہ کے رہنے والے ہیں. راشد کے ساتھ میجر معیز شہید ہوا، وہ کراچی کا ہے. کیپٹن عارف شہید ہوئے، وہ ہیں مدان کے. راشد کا ڈرائیور ظہیر سے، حوالدار ظہیر شہید ہوا، وہ ہے گجر خان کے پاس اس کا گاؤں. پانچوں علاقے ساتھ تھے. آپ کو یونائٹ کرتی ہے آپ کا مذہب، اور یہ مذہب کی اس ٹیچنگ کی وجہ سے وہ ان بچوں نے وردی پہنی اور وہ اکٹھے ہوئے، ایک جگہ ہوئے.
ہم لوگوں کی ملٹری جو فیملیز ہوتی ہیں ہماری باؤنڈنگ اس لیے اپنی جو ریئل فیملی سے زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ جگہ جگہ سے آ کے ایک ہی طرح کا ہمارا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ایک ہی طرح کا ہمارا بیک گراؤنڈ, ایک ہی طرح کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا ہے, تو ہم ایک دوسرے سے زیادہ باؤنڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ ان سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں جو ہمارے ریئل فیملی ریلیٹیوز ہیں, ان سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. تو یونٹی کے لیے آپ کو اپنے کچھ چیزیں کو اگنور کرنا ہے اور ٹالرنس جیسے میں نے آپ کو کہا, اور اپنے مذہب سے گائیڈنس لینی ہے, تو ہم ایک نیشن بن سکتے. ورنہ یہ لڑائی جھگڑے اپنوں میں ہی فساد یہ ختم نہیں ہوگا. وہ بورے لکڑہارے کی کہانی نہیں ہے جس میں بچوں کو اس نے لکڑیاں دی تھیں اور آرام سے الگ ٹوٹ گئیں اور اکٹھی ہوئی تو نہیں توڑ سکے. بس وہی والی بات ہے, ہمیں یونائٹ ہونا ہے. تو ہمیں وہ جو ہے نا وہ ایک گٹھا بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں کوئی توڑ نہ سکے. اس کے لیے آپ کو مذہب ایز اے پاکستانی دیکھیں نا, ایز اے پاکستانی سوچنا ہے. ہمارے ملک میں نان مسلمز بھی ہیں اور ہمارا دین نان مسلمز کو باقی ادیان کی نسبت زیادہ رسپیکٹ اور زیادہ تحفظ دینے کا حکم دیتا ہے. ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا, جس نبی کے ہم پیروکار ہیں, ہمیں اس نبی نے باؤنڈنگ سکھائی ہے. بے شک باؤنڈنگ سکھائی ہے نا, تو پھر ہمیں باؤنڈ ہونا ہے. بالکل ایسے. اور ہمیں ٹالرنس نبی پاک کی, میں نے ابھی آپ کو بتایا, ٹالرنس کی وجہ سے ٹالرنس ہی ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اعجاز بانو صاحبہ, پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ کیونکہ آپ کا پیغام یقیناً ناظرین کے لیے بہت ویلیو جو ہے وہ رکھتا ہے. شہداء کی فیملی اور یہ دن, اس دن ہونے والے تمام تر شرمناک واقعات وہ ہم نہیں بھول سکتے. اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پیغام کیا دیں گے اس قوم کو؟ ایک تو یہ کہ بی ٹالرنس ہونا چاہیے, اور جب تک خود سے تحقیق نہ کریں کوئی بات آگے مت پھیلائیں. نہ کسی بات پہ یقین کریں جب تک خود پوری طرح آپ کو 100% شیورٹی نہ ہو. 100% کیا, آپ کو 90% تک شیورٹی نہ ہو, تب تک آپ وہ بات آگے نہ پھیلائیں اور آپ برداشت کرنا سیکھیں. ہمارا مذہب, جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں, اور تمام ادیان, ہمارا نبی, ہمارا مذہب تو ڈیفینیٹلی ہم جس نبی کے پیروکار ہیں وہ بھی, انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہی ٹالرنس ہے نا, ٹالرنس سکھایا. لیکن باقی تمام ادیان میں, دنیا کا کوئی الہامی دین یا دنیا کے جو خود ساختہ ادیان ہیں, ان میں سے کوئی بھی مذہب آپ کو ال ٹالرنٹ ہونے کو نہیں کہتا. ٹالرنس. یقیناً. بہت شکریہ مسز کیپٹن عبداللہ خان شہید صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اہم دن پہ اہم ڈسکشن تھی. ناظرین مزید بھی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور فیملی شہداء کی فیملی جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے, ان سے بھی ہم جانیں گے ان کے تاثرات. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, جسے 1 سال مکمل ہونے کا, اور یہ ایک ایسا آسان, ایک ایسا دلخراش واقعہ جسے یقیناً کبھی نہیں ہم بھول سکتے. اور یہ اس دن کو ہونے والے تمام تر وہ انسیڈنٹ, یہ یقیناً ایک پاکستانی نہیں کر سکتا. یہ یا تو کوئی دہشت گرد یا پھر پاکستان کا دشمن ہو سکتا ہے, جس نے اس دن قومی املاک کو نقصان پہنچایا, جس نے اس دن پاک افواج کے یادگار جگہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جس نے اس دن ہمارے پولیس افسران کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. شہداء کی فیملیز ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم جان رہے ہیں کہ اس دن ان کے کیا تاثرات تھے, کیا اس دن وہ محسوس کر رہے تھے. کیونکہ ایک عام شہری ہونے کے ناطے ہم سے وہ تمام تر چیزیں نہیں دیکھی جا رہی تھی, لیکن وہ شہداء کی فیملی جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیا اس ملک کی حفاظت کے لیے, اس دھرتی ماں کے لیے, آیا ان فیملیز پہ کیا مشکلات تھی, کیا گزر رہا تھا, اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہمیں مزید جوائن کر چکے ہیں. ان کا تعارف کروانے سے پہلے پیکج کا لنک میں دوں گی. میاں عمران شہید, ان کا پیکج ہے, ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں, پھر ان سے ریلیٹڈ ڈسکشن سے جو ڈسکشن کا سلسلہ ہے وہ ہم آگے بڑھائیں گے. جی پلے کیجیے. جی ناظرین, انسپیکٹر میاں عمران شہید صاحب, ایسے بہت سارے نوجوان, ایسے بہت سارے بیٹے, باپ, شوہر جنہوں نے جام شہادت نوش فرمائی, اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. آیا کیا جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کی فیملی کی حفاظت کرنا, ان کے مونومنٹس کی حفاظت کرنا, ان کی فیملیز کو تحفظ فراہم کرنا, یہ ہمارا فخر ہے, تو اس فخر کو ہم نے کیا اسی طرح سے قائم رکھا, یا 9 مئی کا جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم تمام تر چیزیں بھول گئے؟ اسی پہ ڈسکشن کرتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی. انسپیکٹر میاں عمران شہید صاحب کی جو والدہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, بشیرہ بیگم صاحبہ. السلام علیکم.
कैसी हैं आप, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इंस्पेक्टर मियां इमरान शहीद साहब, उनकी मिसेस जो है वो भी हमारे साथ हैं। तैयबा इमरान शहीद साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तैयबा, वक्त दिया आपने। तैयबा, आप ही से मैं आगाज़ करूँगी। जानना चाहूँगी कि हम बात करते हैं शहीद हमारा फ़ख्र है, बेशक हमारा फ़ख्र है, हमारे मुल्क की ये सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम आम शहरियों को ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। जहाँ हम पाक अफ़वाज की बात करते हैं, वहीं हमारे पुलिस अफसरान भी किसी से कम नहीं है, पीछे नहीं है। जब आपको इनकी शहादत की खबर मौसूल हुई, क्या उस वक्त क्या तासुरात थे, क्या महसूस हुआ उस वक्त? जब इनकी शहादत हुई उस टाइम मैं और बच्चे इनके साथ थे और मेरे और बच्चों के सामने टारगेट किलिंग की गई। और उस वक्त जो कंडीशन थी ना, वो आप सोच नहीं सकती हैं कि बस लग रहा था जैसे जी, और बस उस वक्त लग रहा था कि जैसे हमारी दुनिया यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। और बच्चों की जो कंडीशन थी ना, वो बस ना मैं बच्चों को संभाल पा रही थी, ना मैं अपने ख़ुद को संभाल पा रही थी, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो सब करना। लेकिन पता नहीं मुझ में अल्लाह ने कहाँ से वो हिम्मत पैदा की कि मैं उनको लेके फ़ौरन ही, पुलिस हमारे साथ, पीछे हमारी साथ पुलिस भी थे, उन्होंने हमें देखा तो स्टॉप हुए, वो लेकर हम फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुँचे तब तक, लेकिन वो शहीद हो चुके थे। बट जो बच्चों की कंडीशन थी ना, वो स्टिल अभी तक 3 इयर्स हो चुके हैं इस बात को, बट बच्चे अभी भी ट्रॉमा में हैं। और अभी भी शाम के टाइम अक्सर वो रो रहे होते हैं बाबा को, के सामने उनके नज़रों के सामने उनके वालिद को शहीद किया गया। और ये जो वो दर्द है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती। बच्चे अभी भी बहुत तड़पते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं कि मामा बाबा हमें चाहिए, हमें बाबा चाहिए। बट मैं उनको यही बात कहती हूँ कि बेटा, बच्चे अभी जो बच्चा है बड़े वाला, वो 10 इयर्स का है, और छोटे जो ट्विन्स हैं वो इस टाइम 9 इयर्स के हैं। और उस टाइम आप खुद सोचे कि क्या उनकी एज होगी, लेकिन अपने बाबा से बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे। और अभी लेकिन बस मैं उनको यही बात कहती हूँ कि बेटा, अपने वालिद को खून में लथपथ अपने सामने बिल्कुल देखना बहुत मुश्किल है ये काम। लेकिन अब उनको मैं इस चीज़ पे लाती हूँ कि बेटा, शहादत एक बहुत बड़ा दर्ज है, इसको हमने अपनी ताकत बनाना है, हमने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। और इस शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया और बच्चे इस चीज़ से अब बाहर आ रहे हैं और बच्चे इसको वाकई अपनी ताकत समझ रहे हैं। मैं उनसे कहती हूँ बेटा, बाबा शहीद एक ज़िंदा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहीद ज़िंदा, शहीद कभी नहीं मरते। तो इस चीज़ को अपनी पावर अब बना लें। बिल्कुल, इस पावर बनाना और उन्हें मज़ीद इस ट्रॉमा से बाहर निकालना, क्योंकि बच्चों के सामने उनके वालिद को कोई भी बच्चा जो है वो यकीनन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बड़ों की बात करें, बेगम की बात करें, वालिदा की बात करें, वालिद की, भाइयों की बात करें, हो सकता है वो अपने आप को संभाल लें, लेकिन एक छोटे जो नन्हे मासूम बच्चे हैं, वो यकीनन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर मियां इमरान शहीद साहब की वालिदा भी हमारे साथ हैं, बशीरा बेगम साहिबा। माँ जी, आपसे जानना चाहूँगी, जब आपको ख़बर मिली आपका बेटा इस धरती माँ की हिफाजत करते हुए अपनी फैमिली के साथ था, लेकिन अब वो शहीद हो गया, क्या उस वक्त क्या तासुरात थे आपके, क्या महसूस किया? बेटा बस मैं ना छोटी बेटी के घर गई हुई है, तो मैनू पहले मैनू आखा ने मेरी अम्मी मैं ना इतवार नूं तुहानूं मिलन आवांगा। हाँ इतवार नूं? अच्छा। तो मैं उधर चली गई, मैं खुद असी उधर चले जासा। हाँ। तब बल्कि के बुलाया सानू भी अज राती मिल ते सारे इकट्ठे बने, खाना भी इकट्ठा खाने। बस वो मेरी लापरवाही है, मेरी गलती समझो भी मैं ना छोरी दे आखने च भी अम्मी खाना तो खा ली है, तो रात दे 9 बजे ते तुसी ना भी वो फैमिली इकट्ठी होंदी एक दिन, भी मियाँ बीवी होंदे भी बच्चे होंदे, तो थोड़ा जिहा टाइम आपा दें तो आप सुबह मिल जाए भाई। बस भाईजान जेड़े आए वो रात तो गुजर गई बेटा, धी उन्होंने आवन च मेरे को चीज़ां लेंदे फिरदे आए। तैबा दे नाल बाजार गए, मुड़ हम 8 ते आए ते आखे तैबा मैनूं तां भूख महसूस होंदी पई, खाना ना खा लईए तो तैबा आखा भी बच्चे तो घर हैं, आंदी के आंदन बच्चों नूं लै पर एक शरत, तू गड्डी चों नहीं निकलना, मैं बच्चों नूं आवाज़ देसां वो आ जास, तैयार होए बस ये तबाह जी
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾ ਚਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੋਂ ਕਿਧਰ ਨਾਮ ਰਾਤ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਅਸਰ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਪਾਰਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠਦੀ ਫਿਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ तो मेरा बेटा जड़ा ना वो बेचारा मौत के कशमकश च लड़ रहा था अखीर ते एक जवान छोर बच्चा आया साढ़े वास्ते तो बेटा फरिश्ता बिल्कुल जी बिल्कुल उस बेचारे आखा भी की गल है बाजी मैं तुहाडी मदद करा आंदी मैंने बस मेरे हस्पताल तक मैंने पहुँचाया उस सीधा किया ड्राइवर वाली सीट तो दूसरी सीट ते किया तो वो गड्डी चलावन लग गया तो तैबा मुँह सीधा करन लग बस जान तो उनकी उसले खत्म हो गई है जिस मैं आई मैनू फोन किया उन्हें तो उन्हें आखा सारे तुसी हस्पताल ही गए हाँ जी उन्होंने मैंने दसा भी इस तरह इमरान खान हस्पताल ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਕਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਨਜ਼ਲਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ तो डॉक्टर चेक किया तो खत्म मैनू आखिया उन्हें भी तू असी जाने पता ले आने मैं आखा मैं नहीं रहना घर मैं तो नाल ही जाना मेरे मैं कदे हस्पताल आया ही नहीं मेरा पुत्र हस्पताल क्यों गया हाँ वो कदे किया बेटा होंदा ही है ना भी बंदे नूं बुखार चढ़दा है हस्पताल च या कुछ भी माँ तो ज्यादा बच्चे नूं कौन जानदा हाँ वो पर हस्पताल च मैं उन्हें कदे जिंदगी च भी नहीं देखा ना उन्हें कदे ऐसा कोई होया जो अल्लाह माफ करे बेचारा लो जी वो जी से इतना होया तो मैं आखा मैं नहीं रहना मैं जाना ही है जिवें मैं बेटा बैठी आई उवें मैं उन्हां दे नाल टुर पई बच्चे उन्हां घर छोड़े ते असीं चले गए ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ ਸਹੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੜੀ ਹੈ तो ਉਹ ਸਾਖਾ ਬਈ ਅੰਮੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਰੋਂਦੀ ਅੱਛਾ जिस में रोंदी में देखा तो मैं कहा भी ये कहाँ दे आए भाई हस्पताल च दाखिल ते ये तो रोंदी क्यों आंदी उस मैं कहा ना गड्डी चो निकल पी मेरी छोटी बेटी भी निकले असी गए तो ना उस बंदे अगू एक उस कमरे दे अगू ही हाथ किया मैं कहा मैं उसकी माँ मैं कोई है नहीं है बेटा तुम बात आधा मैं जावन दे मैं कमरे च गई सोचो बेटा बस आई पिया जिवें सुता पिया हुंदा अग्गां होंदियां बंद मुँह हत्थ पैर सिद्धे हुण मैं कुछ कर ही नहीं सकती
یقیناً ناظرین یہ کہانی ہے میں سچی بچی میرے پتر میں نے مکا لیا. میں نے بہت پیار کرتا, بہت زیادہ. کیا میں بھی اندر بہت پیار کرتی ہے. انہوں نے ویندی تو میں جان نکل جاتی ہے, پریشان ہوتی ہے. لیکن وہ بس میرے بڑے آنا ہی رہ گئی. اتوار بھی گزر گیا, اچھے سال گزر گئے. اللہ پاک آپ کو صبر دے. طیبہ, یقیناً مشکل ٹائم ہے ماں جی کے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کن الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کروں. مشکلات جو ہے وہ یقیناً ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. تو انسپکٹر میاں عمران, شہید کی شہادت کے بعد کیا آپ کی فیملی کو کچھ پرابلم, کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ ایسے تو نہیں کرنا پڑا کیونکہ پولیس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے, بہت زیادہ. ایک فیملی کی طرح ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا. بٹ یہ جو کمی ہے نا, یہ تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. کوئی پولیس کوئی بھی نہیں کر سکتا پوری. بچوں کی اور یہ جو ماں کی ہے, جو بیوی کی ہے, وہ کمی کبھی نہیں پوری ہوتی. پرابلمس شکر ہے کچھ نہیں ہوئی. ہمارے ڈی آئی جی صاحب تھے جو انہوں نے ہمارے ساتھ پراپر کھڑے رہے. ہماری ساری انہوں نے وہ مطلب چیزیں, ہماری ساری ریکوائرمنٹس پوری کی, بچوں کی اسکولنگ سے لے کر سب چیزیں. پولیس نے ہمارا بہت ساتھ دی ہے, بہت زیادہ. جیسے ایک فیملی کو دینا چاہیے نا, پولیس نے ایسے فیملی بن کے دکھایا ہمیں. اور اسٹل 3 ایئرز ہو گئے ہیں, وہ آج بھی ہمارے ساتھ ویسے کھڑے ہیں جیسے پولیس فیملی کھڑی ہوتی ہے, ایک فیملی کی طرح سپورٹ. لیکن وہ جو ایک بیٹے کی کمی, ایک باپ کی کمی, ایک شوہر کی کمی, وہ یقیناً کوئی پوری نہیں کر سکتا. میں اگر بات کروں 9 مئی کے ثانیے کی, یہ یقیناً ایک دل خراش واقعہ. اور اس دن جو ہمارا فخر, ہمارے شہداء, ان کی جو یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا, ان کی بے حرمتی, ڈسرسپیکٹ کیا گیا, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بہت غلط ہوا تھا کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ایک شہید کے کیا درجات ہیں اور ان کی فیملی پہ کیا بیتتی ہے. یہ جس نے بھی کیا تھا یہ بہت غلط کیا تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ یہ لوگ پرامن پرسکون سو رہے ہوتے ہیں. ہماری جو افواج ہے, ہماری جو پولیس ہے, یہ ان کی حفاظت کاری ہوتی ہے. تو اس چیز میں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ یہ تو ہمارے شہداء کو اپنا فخر سمجھتے. اور بٹ اس کے لیے میں پورا یہ وہ کہوں گی کہ یہ انہوں نے بہت غلط کیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹی وی پہ جب اس طرح کے 9 مئی کے دن کے یہ جو واقعات, یہ خبریں جب گردش کر رہی تھی, تو اس وقت ذہن میں کیا سوال آ رہے تھے؟ تب میرے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, اور اس ہم اپنے پاکستان کے لیے, عوام کی سکون کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں نا. ورنہ کس کا دل چاہے گا کہ اس کے ہسبینڈ یا اس کا بیٹا یا باپ باہر جائے اور واپس نہ آئے. اور یہ جو مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں, ہم فیس کر رہے ہیں, یہ ہم ہی جانتے ہیں. بٹ ہمیں جس ٹائم پہ یہ چیز ہوتی ہے اس ٹائم پہ بہت تکلیف ہوتی ہے. ہماری اتنی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. یقیناً نہیں ہونی چاہیے تھی. ماں جی, ٹی وی تے تسی جدوں ویکھیا کہ شہداء دے جڑے یادگار تھاواں نے, انہاں دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے, انہاں جگہ نو توڑیا جا رہا ہے, اس ٹائم تواڈے دل وچ کی سوال آ رہے سی؟ بیٹا مینوں تو بس اپنے پتر دی یاد, پتر دی یاد بہت ستاندی ہے. جانی بھی کل بھی پہ آندی ہے بیٹے نے مینوں لے چل, میں عمران میرے عمران تو میرے بڑے آندا نہیں ہے. میں عمران ملے جانی وہ بول رہا ہے نہ وہ گل کر رہا ہے. کہ ماں جی تواڈے واسطے خوشی, ایک فخر ہونا چاہیے, تواڈا پتر, تواڈا بچہ شہید ہمیشہ زندہ رہندا ہے. ساڈے واسطے او فخر, اس قوم واسطے او فخر ہے. بالکل کوئی شک نہیں. نہ دا باپ بھی شہید ہے. مینوں بڑی تکلیف اس گل دی ہوندی جو میں اس بیٹے نوں بڑا منع کرتی پی تو اتھے آدھی پوسٹنگ نہ کرا. بڑے ترلے لے, اللہ کے بڑیاں دعاواں منگیاں, پر بیٹا وہ پتہ نہیں اس جانا ہی اسی جگہ تو. بالکل جی, انہاں دی قسمت جی بلند درجات لکھے ہوئے سی. بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. فیملی, یہ ماں, اس کے جو
جذبات ہے، جو احساسات ہیں، وہ یقیناً اگر آپ انسان ہیں تو آپ ضرور سمجھ سکتے ہیں. اور جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں اور 9 مئی کو ہونے والے ان واقعات کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے سوال اور کہوں تو دل روتا ہے اس چیز پہ. مزید ڈسکشن کرتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دن یقیناً کہوں تو ایک سیاہ باب ہے. سیاہ الفاظ میں لکھا گیا آج کا دن 9 مئی، ثانیہ 9 مئی، جس کو 1 سال مکمل ہونے کو. اور اس دن بہت سارے ایسے دلخراش واقعات پیش ہوئے، سامنے آئے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اگر دیکھا جائے یہ صرف اپنے وطن تک، اپنے ملک تک، اپنے لوگوں تک یہ چیز محدود نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا میں آپ کے لیے یہ بات، یہ جو حرکات تھی، یہ شرم کا باعث بنی. اور یہ یقیناً بہت سارے سوال بھی اس کی وجہ سے کھڑے ہوئے، بہت سارے سوال سامنے آئے، بہت سارے رویے، بہت سارے چہرے اگر میں کہوں تو بے نقاب ہوئے. لیکن یہ یہاں تک یہ سلسلہ نہیں تھما، نہ رک سکتا ہے جب تک ان تمام تر لوگوں کو، یا جو اس میں ملوث تھے، ان کو جب پایا تکمیل تک، انہیں جب سخت سے سخت سزا نہ دی جائے، تب تک یقیناً یہ لوگ جو کہ اس پاکستان کے دشمن، یہ لوگ جو اس پاکستان کی امن و سلامتی کے دشمن، یہ لوگ جو ایک بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے امن و سلامتی کو، اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگے، وہ لوگ جو اس قوم کو اپنی افواج کے خلاف بھڑکانے میں لگے ہوئے، یقیناً یہ سازشیں ان کی ناکام تو ہوئیں، لیکن مزید ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. شہداء کی فیملی ہمارے ساتھ ہے، ان سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، کیونکہ اس دن صرف قومی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اس دن بہت سارے لوگوں کی جو دلوں کو ٹھیس پہنچائی گئی، ان کو روح کو تکلیف پہنچائی گئی، کیونکہ ان کی شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی جو ہے وہ سامنے آئی. اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ نوجوان، وہ شہداء جنہوں نے اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی. اگر میں بات کروں، میں لیٹ نائٹ اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے باپ کو گھر سے باہر جانے کے لیے منع کروں گی کہ لیٹ نائٹ آپ باہر مت جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یہ فیملیز نہیں روکتی ہیں، کیونکہ ان ایک فیملی کی وجہ سے، کسی ایک بیٹے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی فیملیز جو ہیں وہ سکون کی نیند سوتی ہیں. تو اسی پہ ہمیں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. طیبہ، اگر میں بات کروں آپ کے شوہر کی، انسپیکٹر میاں عمران شہید صاحب کی، تو ان ایک کی وجہ سے کتنی فیملی سکون سے سوتی ہوں گی، کتنے گھر سکون میں، کتنے سوسائٹی میں بات کروں تو وہ ایریا ایک سکون کی نیند سوتا ہوگا. لیکن جب 9 مئی کے اس واقعے کی ہم بات کرتے ہیں، جس دن شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی، اس دن یقیناً ایک عام شہری کے ناطے مجھے تو تکلیف ہوئی، لیکن ایک شہداء کی فیملی تو اس سے زیادہ درد میں ہوگی. بالکل ایسے ہے. یہ بہت درد والی بات تھی کہ ہماری شہداء کی چیزوں کو اتنا توڑا گیا، اس کی اتنی بے حرمتی کی گئی، ان کی پکچرز کو توڑا گیا. کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوچ، ایک سوال ہے، کیسے کو کر سکتا ہے؟ بالکل ایسا. اصل میں ان کو اس درد کا پتہ نہیں نا، ابھی ان کو اپنے ملک کا، اپنے شہداء کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی مشکل سے وہ لوگ، ان کی فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں، صرف اپنے ملک کی خاطر جان قربان کرتے ہیں. اور پھر ہم ان کی اگر یہ بے حرمتی کہی جائے، ان کی بے حرمتی ہو، تو یہ تو بہت تکلیف والی بات ہے. مزید ڈسکشن کرتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج 9 مئی پہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ثانیہ 9 مئی. یقیناً ایک ایسا واقعہ جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، ایک ایسا دلخراش اس دن جو پیش آنے والے واقعات، جو بچے کے سامنے بھی جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی، تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں بالکل اس دن جو تمام تر واقعات، جو تمام تر چیزیں اس دن ہو رہی تھی، جو رویے سامنے آ رہے تھے، وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، کوئی یقین نہیں کر رہا تھا. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ پرانی چیزیں ہیں، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اپنے پاکستانی بہن بھائی ایسا کر ہی نہیں سکتے. اور جب بات آتی ہے پاک افواج یا اپنے پولیس افسران کے مخالف ہونے کی، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو سازشیں، یہ جو پلاننگز کی گئی کہ اس قوم کو اپنے افسران، اپنے پولیس افسران، اپنے پاک فوج کے جو ہے وہ خلاف کر دیا جائے، تو سراسر ان کی یہ تمام تر سازشیں جو ہے وہ ناکام ہوئی. شہداء کی فیملیز ہمارے ساتھ، ان سے ہم ڈسکشن کریں. طیبہ، شہداء ہمارا فخر ہے. 9 مئی کو یہ جو واقعات ہوئے، فیملی کے جذبات مجروح ہوئے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ واقعی بہت بڑا واقعہ تھا، جو کہ ایک محب وطن تو نہیں کر سکتا. یہ وہ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ محب وطن کو پتہ ہے کہ ہماری
ہمارا ملک ہمارا سب کچھ ہے, پہچان ہے, ہماری پہچان ہے بالکل. اور اسپیشلی ہماری افواج, ہماری پولیس جو ہر وقت ان کے لیے 24/7 ان کے لیے حاضر ہوتی ہے, ان کی حفاظت کے لیے باہر ہوتی ہیں, اور ان کو یہ نقصان پہنچایا گیا, اور یہ ان کے لیے مطلب ہماری شہداء کی جو سب کچھ اتنے ان کو نقصان پہنچایا گیا, یہ سب سے بہت غلط چیز ہے, اور یہ فیملیز کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہے. یہ دیکھتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح ملک کے لیے اور شہداء کی بے حرمتی کرنا یہ صحیح نہیں تھا. بالکل ایسے جی, جیسے دیکھیں لاہور, یہاں اسلام آباد, راول پنڈی, پشاور, KPK کے ایریاز میں جہاں کے بھی ہم نے دیکھا, یہ باغیوں کی طرح یہ لوگ ٹوٹ پڑے ہوئے تھے ہر جگہ پہ. تو کیا اس وقت کہیں ایک خوف سا تو کہیں دل میں نہیں آیا تھا کہ جس طرح سے شہداء جو ہمارا فخر ہے, یہ ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آ رہے, کہیں یہ ہمیں بھی نقصان نہ پہنچا دے؟ ایسا خوف تو خیر مجھے نہیں آیا, میں بتاؤں, کیونکہ ہم شہید جو ہوتے ہیں نا, اور ہماری پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل بہت بڑھ جاتا ہے. بٹ یہ ہے کہ تکلیف بہت ہوئی تھی کہ ہمارے شہداء کی اتنی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ شہداء ان کی خاطر ہی جان قربان کرتے ہیں, اور دیکھیں اب پھر اپنی فیملی کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں. انہیں کیا لگے, وہ بھی پھر اپنے گھر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے نا, انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے اپنی جان کی بازی لگا کے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اتنا مطلب ان کی اتنی بے حرمتی کرنا, ان کی چیزیں توڑنا, یا آ کے ہمارے مطلب ملک کو ہی نقصان پہنچایا گیا جو پہنچانا, یہ سب سے کیا سمجھتے ہیں غلط کہ چیز یہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی بڑی سازش تھی؟ لگتا تو ایسے ہی پاکستان کے خلاف سازش تھی کوئی, کیونکہ خود دیکھیں نا, محب وطن تو کبھی نہیں کرے گا یہ چیز, اور پاکستانی بھی کوئی ایسا نہیں کر سکتا. میں پروگرام کے آغاز میں بلکہ بار بار بھی میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ بینگ اے پاکستانی کا ہم شہری ہونے کے ناطے, پاکستانی ہونے کے ناطے ہم تصور نہیں کر رہے تھے, ہم یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کو, اپنے لوگوں کو, کیونکہ یہ پاک فوج کی بات کریں, پولیس افسران کی, وہ ہمارے تو لوگ ہیں, کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں, یا ہم باہر سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں, ہم ایک ہی اس ملک کے رہنے والے ہیں نا, تو یقین نہیں کر پا رہے تھے ہم. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نیچے فلیگ پڑا ہونا, تو ہمارے بچے اٹھاتے ہیں اس فلیگ کو کہ پاکستان کا فلیگ ہے, اور اتنا بڑا کام ہونا, اتنا نقصان ہونا پاکستان کا, شہیدوں کا, یہ بہت غلط تھا. ایون آپ پرچم کا آپ نے ذکر کیا, ایسی بھی آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی کہ ایک بورڈ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا, ایک ینگ بچہ جو ہے وہ اس کو کک کر رہا تھا, استغفر اللہ. بالکل, اور یہ دیکھیں آپ, یہ بہت غلط, یہ واقعی محب وطن, یہ مسلمان, یہ پاکستانی نہیں ہو سکتا, یہ واقعی ہم میں سے لوگ نہیں تھے. بالکل ایسے, یہ ہم میں سے نہیں تھے. ماں جی پاکستانی ایسے نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, بالکل ایسے. ماں جی نے کبھی اس واقعے کا ذکر کیا ہو یا دیکھا ہو کہ یہ ہمارے بچے, یہ پولیس افسران, یہ فوج کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کبھی ایسا کچھ انہوں نے ذکر کیا ہو؟ اکثر بیٹھ کے یہ بات ہوتی ہے 9 مئی کے حوالے سے, اور بات ہو رہی ہوتی تو یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو شہید ہیں وہ ہمارا فخر ہے, اور ان کو اگر ان کے ساتھ ہم یہ کچھ کریں گے, ان کی چیزوں کو ہم توڑیں گے, تو یہ پھر تو بہت غلط چیز ہے, یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. بچوں, آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے بات کریں, پوچھیں کہ 9 مئی کا پتہ ہے, تو انہیں بھی پتہ ہے کہ ہاں 9 مئی کو فلاں فلاں واقعہ ہوا تھا, تو یہ ایک بڑا اس دن ایک ہولناک دن تھا اور نہ بھولنے والا دن ہے. تو آپ کے بچوں نے کبھی اس دن کا ذکر کیا ہو کہ ہمارے بابا نے ان لوگوں کے لیے, اس قوم کے لیے وہ شہید ہو گئے, اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بچے بالکل ذکر کرتے ہیں. بچے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا غلط ہوا تھا کہ ایک ایک چیز کو پاکستان, وہ زیادہ کہتے ہیں پاکستان کی چیز کو توڑا گیا. اور اب وہ چھوٹا جو بچے ہیں میرے, وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ماما ہم CSS کر کے پولیس میں جائیں گے, ہم یہ سب کچھ دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہوا تھا, ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. دیکھیں سوچ, بالکل ایک شہید کے بچوں کی سوچ بھی اسی طرح کہ ہم پھر سے دیکھیں گے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا, یعنی کہ اس پہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ماں جی, اب جب انسپیکٹر میاں عمران شہید صاحب کے بچے جب بڑے ہوں گے, تو کیا انہیں بھی آپ جانے دیں گی, پولیس میں جانے دیں گی, فوج میں جانے دیں گی؟ بیٹا بیٹا اپنا کام ہے نا, چلے جان, اجازت دیو گے تسی؟ ہاں میں دے دوں, دے دیو گے. دیکھو کہ تسی میرے پتر عمران آکن تسی مدد کرو, ملک دی خدمت کرو. جتنا دیکھو تسی کہ بھئی وہ بچے یہ یاد ہیں بھئی ایسا کیوں ہویا,
ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਉਹ ਖੈਰ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਸਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਸਨ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਝੂਮ ਪਾਤ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚ ਆਵਣੀ ਬੇਟਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਾਏ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो जो खुशी खुशी जावे तो जावे। मेरी मैं तो नहीं मना कर दी तैबा नू भी तू बच्चों के अंदर ये चीज़ ना पा। तो माँ भी उन्होंने दी इस गल ते नूं फखर होना चाहिए है भी इन्हां दा बाप इन्हां दा चाचा सहुरा भी तैबा दा, अच्छा तो वो भी फौज है पुलिस च है, वो भी शहीद हुए माशाल्लाह। इमरान खान हाँ जी माँ का दिल या बीवी का दिल है कमज़ोर है। देखो ये बेचारी हुण आदि वक्त तो पहले ही खाली मुली है। बच्चे भावें माशाल्लाह बच्चे वो कमी बहुत तकलीफ होंदियां ने जी, बिल्कुल मुश्किल होता है, कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बेटा जिससे मुड़ बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उस चीज़ नूं आहिस्ता आहिस्ता अंदरों वो कम होने लग जाती भी मेरे बच्चे होण जवान है हो गए। मैनू खुद ही मेरा सहारा ने होण। हाँ मैनू खुद इमरान खान दा मम्मी मैं पुलिस विच जावां तो तुसीं मैनू रोक सो तो नहीं। मैं आखा नहीं बेटा मैं क्यों रोकां जिते तेरा जे वैसे वो फौज विच जांदा। मैं सही तुहानूं गल करां इनका बाप भी आता भी मैं इनू फौज च कर। अच्छा टेस्ट इनके माशाल्लाह सारे हो गए, एक ही थोड़ा सा कमज़ोर आया तो बस वो फौज तो मैं उन्होंने रोक लिया। अच्छा कि फौज च ना जा। मैं फौज च ना जा, तेरे 6 भैन भरा भी छोटे हैं। अच्छा मैं भी कोई तेरा बाप भी कोई नहीं है तो मैं आखा ना सब सारा कौन बन मेरा पुत्र तो ना आया शायद ਉਹਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ। ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ मैं तो उन्होंने हमेशा यही दुआ देनी मैं नहीं मेरा बच्चा तो अल्लाह का सपुर्द है, अल्लाह की चीज़ आई अल्लाह लै ली। तो बेटा हूँ मैं रोनी भी हाँ ये नहीं मेरे अंदर माँ लेकिन मेरे अंदर जिगर दा टुकड़ा याद बिल्कुल। और मुड़ मेरा बेटा इतना फर्मा बरदार है, आदे बच्चों नूं बहुत प्यार करना, आदि बीवी नूं बहुत प्यार करना। बीवी नूं मसलन इनू कदे कोई ऐसी गल नहीं हुई साडे घर च जो कोई इनू आखे बई तैबा ये काम किया, खुश सारे जिंदा जी। साडे पुलिस अफसरान दी गल करिए असीं अपने पाक फौज दी गल करिए कोई शक नहीं कि बहुत तमीज़दार बच्चे है, बच्चा फखर ने साडा फखर है। लेकिन ये जो बेटा मुड़ आपा कार भी क्या सकने हैं बिल्कुल। हाँ उनकी लिखी इतनी हाई जड़ी वो आदि यकीनन तो भाई हम कर यकीनन कुछ नहीं सकते लेकिन यह हमारे लिए बाइस फ़ख्र है एक इंसान को खुशी भी कि ये शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती और शहादत के मरतबे पे फायज़ होने वाला यानी कि एक शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। लेकिन ये तमाम तर जब वाक़यात देखते हैं तब तो माइंड में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि जिस धरती माँ के लिए, जिन लोगों के लिए, जिस मुल्क के लिए, जिस सरहदों के लिए दिन रात अपनी फैमिली से दूर, ईद का मौका है, कोई खुशी का घर में मौका है, कोई गमी है, कोई बीमार है, हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुल्क व कौम की हिफाजत करनी है, हमने इसकी सलामती का बेड़ा उठाया हुआ है तो हमने वो अपनी ज़िम्मेदारी निभानी ही निभानी है। तो ये हालात देख के सवाल तो आते होंगे जहन में कि आया आप पुलिस में आए ही क्यों अगर आपके साथ ऐसा होना था। या 9 मई के वाक़े की बात करें
تو اپنے ہی لوگوں نے, یا یہ اپنے تو ہو نہیں سکتے, ان کو میں اپنا نہیں کہوں گی, تو ان لوگوں نے اس طرح سے یہ ایسا رویہ دکھانا تھا؟ ایسا کوشچن میرے مائنڈ میں نہیں آتا, بس ایک چیز آتی ہے کہ جتنی پولیس ہماری جتنا زیادہ کر رہی ہے نا عوام کی حفاظت کے لیے, اور دن رات ڈیوٹی, پولیس کی تو کوئی لائف اپنی نہیں ہوتی, دن رات ڈیوٹیز دے رہی ہیں, تو ان کی جتنی رسپیکٹ ہونی چاہیے نا اتنی نہیں کرتے وہاں. اچھا, پچھلے کچھ دنوں سے بھی یہ ایسا کچھ گروہ یا ایسے کچھ لوگ میں کہوں تو ایکٹیو ہیں جو کہ یہ پولیس افسران کے خلاف کافی ان کی یہ پروپیگنڈے اور سازشیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, یعنی کہ ابھی بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے. بالکل ایسا ہی ہے, میں بھی یہ دیکھتی ہوں, میں کافی ان ٹچ ہوں ان کے ساتھ, اور مجھے پہ بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, یہ لوگ نہیں جانتے ان کے پیچھے رہنے والوں کی فیملی کیسے جی رہی ہیں, کس طرح بن باپ کے بچے جی رہے ہیں, یہ لوگ نہیں جانتے اس درد کو, یہ کبھی نہیں سوچتے, پھر بھی یہ پولیس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اس چیز کا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پولیس کی, ہماری فوج کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. دیکھیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے راتوں کو جا کے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے طیبہ کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے ایک بیٹا, باپ, ایک شوہر جو ہے, ایک بھائی جو ہے, وہ اپنی فیملی سے دور ہے اور صرف آپ کو تحفظ دینے کے لیے. بالکل نا وہ بھی گھر میں چین کی نیند سوئے, نہ سکون کی نیند سوئے. اگر باہر کوئی ہنگامی صورتحال ہے تو وہ گھر اپنی فیملی کے ساتھ تحفظ سے رہے, وہ بھی تو یہ کر سکتے تھے. بالکل, میں اپنے ہسبینڈ کو یہی کہتی تھی, میں اکثر کہتی تھی, تب بھی یہی کچھ چل رہا تھا, اور میں ان سے کہتی تھی کہ مجھے یہ بتائیں پھر کیا فائدہ اس پولیس کا کہ لوگ عوام جو ہیں وہ رسپیکٹ نہیں دیتے. ان کو رسپیکٹ ایسی دینی چاہیے. جو بندے دیکھیں دن رات چھوڑ کے اپنے بچوں کی, بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ بابا آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, بابا آپ ہمیں ٹائم دیا کریں, وہ کہتے بیٹا بس میں ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں. ڈیوٹی کیا کرنا, ریڈ پہ جانا, ان کی حفاظت کرنا, سب کچھ کرنا, پھر اپنی جان قربان کر دینا, اور پھر بھی ان کو رسپیکٹ نہ ملنا, یہ بہت زیادتی ہے. بالکل. اور پھر ابھی پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے. یقیناً یہ نہ صرف 9 مئی کی ہم بات کریں اس کی تو مذمت کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن آئے دن یہ جو کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے خلاف, ہمارے جو سینسٹیو ادارے ہیں ان کے خلاف, ہمارے جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی سازشیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں, تو یقیناً انہیں کیفے کردار تک پہنچانا ضروری ہے. بالکل پہنچانا انہیں سخت سے سخت جب تک سزا نہیں ہوگی یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ سزا ملنی چاہیے. سزا بالکل, کیونکہ یہ جو افسران, یہ جو لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے ہیں سرحدوں پہ. بالکل, یہ ہمارے لیے ہیں, رات کو پوری رات جاگ کر ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے صبح اتنی کڑی دھوپ میں کھڑے ہوئے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں نہ, وہ بھی ایسی والے کمرے میں بیٹھ جائیں, وہ بھی رات کو نیند پوری کر لیں. تو یہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ان کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے. یہ نہیں جانتے, آپ سوچیں کہ جب میاں عمران ڈیوٹی کر کے رات کو 1 بجے 2 بجے واپس آتے تھے گھر, اور ابھی کھانا کھا رہے ہوتے تھے, اسٹارٹ کرتے تھے کھانا, پھر سے کال, اور کال اسی ٹائم کال آتی تھی کہ فلاں چیز فلاں ہو گیا, جلدی سے آپ پہنچے. آپ سوچیں اسی سیکنڈ میں اپنا رکھنا, کھانا وہیں چھوڑنا, اور وہ بھاگ جاتے تھے. اور میں کئی بار ان سے کہتی تھی کہ میاں صاحب اپنا کھانا تو کمپلیٹ کر لیں. کہتے تھے یار بس میں ابھی آتا ہوں. آپ سوچیں وہ ابھی آنا, صبح 8 بجے ابھی آنا ہوتا تھا. جب اتنی ڈیوٹیز دینے کے باوجود یہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بہت زیادتی ہے. بالکل ایسے 9 مئی والے دن نہ صرف ہمارے پاک افواج کے ساتھ ان لوگوں نے, یہ جو باغی لوگ تھے, بدتمیز لوگ میں نے کہوں گی, جن کے ضمیر بالکل بھر چکے تھے, انہوں نے نہ صرف پاک افواج کے ساتھ وہ ایک نفرت انگیز رویہ اڈاپٹ کیا, بلکہ ہمارے پولیس افسران کے ساتھ بھی انہوں نے بہت بدتمیزی کی. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت غلط تھا. ان کو ہماری افواج, ہماری پولیس کی بہت رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ دن رات ان کے لیے اپنی سرحدوں کی, اپنے ملک کی, ان کی ایون ان کی ہر گھروں کی حفاظت تک کرتے ہیں. تو ان کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسے. ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. صرف یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, اپنی ماں کو چھوڑ کے یہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں, ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچتے ہوئے ان کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ درد نہیں جان سکتے ہمارا کہ ہم کس درد سے گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک واقعہ, یہ ہولناک واقعہ جو 9 مئی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا میں ہماری بدنامی تھی. ایک تو ہوتا ہے آپ کے اپنے گھر تک ہو, آپ کے اپنے معاشرے, ایک ایریے تک یا ایک ملک تک ہو تو اور بات ہے. پوری دنیا میں بدنامی ہوئی کہ کوئی قوم یا کوئی لوگ اپنی فوج, اپنے افسران کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل, یہ واقعی پوری دنیا میں بدنامی تھی, اور یہ بدنامی بہت تکلیف دہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ایسے ورڈنگ یوز ہو رہی ہے کہ ان کی ہماری افواج, ہماری پولیس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے,
اور سب لوگوں نے ایک طرح یہ باتیں بھی کی بالکل اور یہ بہت غلط تھا. کیونکہ ہماری طاقت جو ہے اگر دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں تو یہ افواج، یہ پولیس افسران، یہ ادارے دے رہے ہیں. بالکل میں عام شہری، عام سویلین تو نہیں جا کے دے رہا. اگر دشمن کو روک کے رکھا ہوا ہے، دشمن کے انہوں نے گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے تو انہی جوانوں نے رکھا ہوا ہے، میں نے یا آپ نے تو نہیں رکھا ہوا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسے ہی ہے. تو یہ سمجھنے کی مجھے لگتا ہے ہمیں ضرورت ہے. یہ سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم جیسے لوگ، جیسے میرے فادر ان لا بھی شہید تھے. جب میرے ہسبینڈ 13 ایئر کے تھے تب میرے فادر ان لا شہید ہوئے، پھر وہ گئے پولیس میں. اور اب میں بھی اس عزم کے ساتھ جی رہی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو انشاءاللہ پولیس میں بھیجوں گی. اور میں بالکل نہیں ڈر کے یہ بات ابھی بھی وہ ایک جذبہ ہے، ابھی بھی وہ جذبہ ہے، اور میرے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ ہم جائیں گے، ہم پولیس میں جائیں گے. ہم پولیس میں جائیں گے. ہم میرے چھوٹے والا تو آپ سوچیں، وہ کہتا ہے CSS کر کے میں CPO راولپنڈی لگوں گا اور میں اپنے ملک، اپنے راولپنڈی کی حفاظت کروں گا. کیا بات. تو آپ سوچیں جب ہمارے اندر یہ جذبے ابھی بھی باقی ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ ہم لوگوں کی رسپیکٹ کریں. ہمارے شہداء کی، ہماری افواج کی، ہماری پولیس کی ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. کیونکہ اگر ہمارے بچے کل کو پولیس میں جائیں گے تو ان کی حفاظت کریں گے. بالکل ایسے، بالکل. تو پھر آپ یہ دیکھیں ان کو، پھر ہمارے افواج کو، ہماری پولیس کو بہت زیادہ چاہیے کہ یہ ان کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ، اور انہیں کچھ کہنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ ضرور سوچیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کھانا نہ ابھی تک کھایا، وہ کب سے ڈیوٹی پہ ہیں، پتہ نہیں وہ سوئے بھی ہیں کہ نہیں سوئے، پتہ نہیں انہیں اتنی، اگر میں آج کل کی بات کروں اتنی گرمی ہے تو انہوں نے پانی بھی ٹھنڈا پیا ہے یا نہیں پیا. اگر وہ تھوڑا سا آپ سے تلخ لہجے میں بات کر بھی لے، انسان ہے، آپ چپ کر جائیں. بالکل یہ ان کو سوچنا چاہیے. لیکن ہم انفارچونیٹلی ہم تو، یہ واقعی ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں، انسان ہی نہیں سمجھتے کہ مجھے اس نے روک کیوں لیا، میں تو بڑی گاڑی پہ تھا، مجھے کسی پولیس افسر نے روک کیوں لیا، مجھ سے پوچھ گچھ کیوں کر رہے. وہ ہماری حفاظت کے لیے اور یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی تیز دھوپ میں وہ لوگ باہر کھڑے کے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ایسے اور انہی کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. کے لیے. اگر یہ سوچیں اپنی فیملی کا تو یہ کبھی باہر ہی نہ نکلیں. کون نکلے اتنی گرمی میں؟ کون نکلتے؟ کوئی بھی نہیں نکلے گا. گھر میں سارے اے سی کے نیچے بیٹھے ہوں گے، لیکن اس وقت ڈیوٹی کون دے رہا ہوگا؟ پولیس افسر. بالکل ایسے پولیس افسران کھڑے ہوں گے جگہ جگہ پہ ڈیوٹی اور کر پھر بھی ان کی رسپیکٹ نہیں ہے. اور یہ سب سے زیادہ مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ تو ہم پڑھے لکھے جاہل ہوئے. بالکل. کہ ہم ایسا، ہم رسپیکٹ، ہمارے اداروں کی رسپیکٹ نہ کرنا یہ بہت غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ نہیں جانتے سرحدوں پہ کھڑے ہوئے اگر یہ حفاظت نہیں کریں گے تو ہمارے ملک کے لیے تو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. ایسے یہ جو رات کو ڈیلی سب لوگ سوتے ہیں نا پرامن سکون سے، یہ نہیں جانتے کہ ہم پرامن سکون سے نہیں سو رہے ہوتے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے. یہ درد ہمارا نہیں سمجھ سکتے. تو اس چیز کو یہ دیکھتے ہوئے میں سب کو یہ بات کہوں گی کہ پلیز خدا را ہماری افواج کی، ہماری پولیس کی رسپیکٹ کریں، عزت دے. ایون جیسے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کی حفاظت کریں. بالکل. کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی ہیں، ہمارے ہی بھائی بہن، ہمارے وہ باپ، ہمارے والد، ہمارے وہ دیکھیے ایک پاکستانی ہے. ہم اگر ایک پاکستانی ہونے، ایک نیشن ہونے کے ناطے سوچیں تو جیسے ہماری فوج ہماری مدد کر رہی ہے، ہماری حفاظت کر رہی ہے، ہمیں تحفظ فراہم کر رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ان کو دیکھنا چاہیے. آپ سوچیں ایک پولیس کا بچہ جو میرا بیٹا ہے، مجھے کہتا ہے اپنے بابا کی شہادت کے بعد بھی مجھے کہتا ہے ماما میں بھی بڑا ہوں گا، میں بھی شہید ہوں گا. آپ سوچیں ہمارے اندر یہ جذبے ابھی بھی باقی ہیں. اور پھر بھی اگر ہمیں رسپیکٹ نہ ملے ہماری پولیس کو، تو ان بدبختوں کے منہ پہ تماچا ہے جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے فوج کے لیے یا پولیس کے لیے محبت کو یا اس جذبے کو کم کر دیا جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہوں، کون سی ایسی اسٹریٹجیز جو ہے، کون سی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ آیا اس طرح کے ہولناک واقعات جو ہیں وہ ہمیں، ہمارے بچوں کو آنے والے وقتوں میں دیکھنے کو نہ ملیں؟ یہ ان کو جب تک ان کو سزا نہیں نہ دی جائے گی تب تک یہ باز نہیں آئے گی. سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. کوئی نرمی نہیں برتنی چاہیے. بالکل نہیں برتنی چاہیے ان کے ساتھ. ان کو پتہ ہونا چاہیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے بہت غلط کیا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پورے دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی. اور سوچیں جب اگر پاکستان کے لیے غلط ورڈنگ یوز ہوگی تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نہیں برداشت کر پائیں گے. کبھی نہیں کریں گے. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہی کہ ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کل کو یہ کبھی بھی یہ جرأت نہ کریں. کیونکہ ویسے تو لوگوں میں احساس نہیں ہونا، لیکن ہمارے ملک کی خاطر ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ اس ملک کی عزت، اس ملک کی امن و سلامتی قائم رہ سکے. بالکل قائم رہے. کیونکہ قومیں وہ دیکھیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں جو اپنے لوگوں کا، اپنے اداروں کا،
اپنی افواج کا، اپنے افسران جو پولیس افسران ہیں ان کے رسپیکٹ نہیں کرتی. بالکل ایسا ہی ہے. وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ایسا ہی ہے بالکل. اوور آل تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہ ہنگامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، یہ جو 9 مئی کا یہ ثانیہ 9 مئی ہوا، اس کو دیکھتے ہوئے، اس میں تمام تر جو قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی گئی، جو آپ لوگوں کی جذبات کو مجروح کیا گیا، ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس قوم کو کیا پیغام دیں گی آپ، یا ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی جنہوں نے یہ شرمناک حرکات کی ہیں؟ میں ان لوگوں کو یہی کہوں گی، خدا را یہ کام مت کریں دوبارہ، پلیز مت کریں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی انسلٹ ہے، ہماری شہداء کی انسلٹ ہے. اور ہمارے شہداء وہ ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کی خاطر جانیں قربان کی ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میری بیوی، میرے بچے چھوٹے ہیں، یہ پیچھے سے کیا کریں گے میرے. جب وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے جان قربان کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کی خاطر ہی شہداء کی یہ ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. بالکل. ان بچوں کی خاطر سوچیں جو بچے ابھی بھی یہ جذبہ لے کر بڑے ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کے پولیس میں جانا ہے. بہت شکریہ طیبہ، وقت دیا آپ نے. ماں جی بڑی مہربانی تسا تشریف لائے. ناظرین یقیناً آج کے دن کی ہم بات کریں 9 مئی کا، یہ جس کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، بہت باتیں بہت ہے کرنے کو، لیکن الفاظ نہیں مل پا رہے کہ اس درد کو، اس تکلیف کو ہم کیسے بیان کریں. دیکھیں جو احساس رکھتا ہے، جو محبت کرتا ہے اس ملک سے، جو محبت کرتا ہے اپنے پاک افواج سے، جو عزت رسپیکٹ کرتا ہے اپنے پولیس افسران کے، وہ کبھی بھی ایسی اوچھی حرکتیں، ایسے ہتھ کنڈے، ایسی سازشیں، ایسے پلان اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے نہیں کرے گا. تو دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ہمیں یہ ثانیہ 9 مئی جیسا دن، واقعہ نہ دیکھنے کو ملے. نیور اگین. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.